बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सानिया सियालकोट डस्का, जब से ज़ारा को कत्ल किया गया है तब से हर शख्स का यही सवाल है कि इसके जो मुल्ज़मान हैं, सास, नंदें और दीगर जो लोग इसमें मुल्ज़मान हैं जिनको कि जुडिशल भी कर दिया गया है, अब उसके बारे में बताया जाए कि इनको क्या सज़ाएं मिलेंगी और कब तक ये प्रोसेस चलेगा, कब इस पे इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि इस वक्त ये जिस किस्म का वाक़या सामने आया है, लोगों में खौफ व हरास भी पाया जा रहा है और लोग ये चाहते हैं कि इन माँ बेटियों को इबरत का निशान सरेआम बनाया जाए ताकि दोबारा कोई इस तरह का एक्ट करने के बारे सोच भी ना सके। और होना भी ऐसे चाहिए, वो इसलिए कि बहमों को बहुत से केसेस सामने आते हैं कि जब भी कत्ल होती है या जलाई जाती है या कि उसने फंदा लगा लिया है तो वो बहू ही निकलती है और बाद में फिर ये चीज़ सामने आती है। बहुत सी तो केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जब केस रिपोर्ट होते हैं तो फिर बहुत से ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि पता चलता है कि जी इनको कत्ल खुद किया गया है और फिर इसको वकुवा बनाने की कोशिश की गई है। तो ये जो सियालकोट डस्का का खौफनाक वाक़या है ज़ारा को बहुत ही बेदर्दी से, बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। किसी गैर ने नहीं, अपनी सगी खाला ने, खालाजाद हैं बहनें, जो कि दरिंदा सिफ्त उनको कहा जाए तो वो भी कम है। उन्होंने बड़ी ही बेदर्दी से प्लानिंग की, फिर ज़ारा को कत्ल किया। आला कत्ल बरामद कर लिया गया है जो कि एक तकिया है जिससे सांस बंद किया गया, फिर टोका, छुरियाँ, ये वो जो भी चीज़ें हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी हासिल की गई। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं, चूँकि मैं इस केस को डे 1 से कवर कर रही हूँ, तो ज़्यादातर कमेंट ये आए होते हैं कि ये बताएं कि क्या इनको सज़ा मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ मोस्टली ये होता है कि मुल्ज़मान पुलिस के सामने बिल्कुल ये कहते हैं कि हमने ये जुर्म किया है, हमने ये कत्ल भी किया है, लेकिन जब वो अदालत में जाते हैं तो जब उनको जज साहब के सामने कहा जाता है कि वो अपने जो भी उन्होंने ये जुर्म किया है उसका इकरार करें, तो मोस्टली जो ये मुल्ज़मान होते हैं शातिर किस्म के, जैसे कि ये माँ बेटियां हैं, तो फौरी तौर पे वहाँ पे इनकार कर देते हैं कि जी हमने नहीं किया, हमने तो मार और खौफ के डर से ये सारी चीज़ें हमने एक्सेप्ट की थी। लेकिन ये जो केस है ये इतना सादा नहीं है, वो इसलिए कि ये जो माँ बेटियां हैं, ये शायद सीसीटीवी भी गायब कर देती, शायद ये डेड बॉडी को टोटली जो उनकी प्लानिंग थी उसको गायब करने में भी कामयाब हो जाती। लेकिन ज़ारा के वालिद फौरी तौर पे चूंकि उसी दिन ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं और रात तक वो इनकी मिन्नत समाजत भी करते रहते हैं। वहाँ पे फर्श धोया गया होता है, अगरबत्तियाँ और इसके साथ साथ परफ्यूम्स का छिड़काव बहुत ज़्यादा किया जाता होता है, तो जिसकी वजह से उनको ये समझ आ जाती है कि यहाँ पे कुछ किया गया। और बिलखुसूस जब वो छत पे जाते हैं तो एक साइड पे आग जली हुई नज़र आती है, आग की राख पड़ी होती है और वहाँ से ज़ारा के जो ताया हैं उनको एक क्लिप मिलता है जो कि ज़ारा अपने बालों में लगाती थी और एक चूड़ी मिलती है जिससे उनको यकीन हो जाता है कि ज़ारा को जला के मार दिया गया है। और इसीलिए वो डेड बॉडी भी ढूंढते रहते हैं और वहाँ से बाहर जल्दी नहीं निकलते, पुलिस को भी बुलाते हैं। अगर ये सब कुछ उस रोज़ ना होता तो शायद ये जिस तरीके से माँ बेटियां ज़ारा के ऊपर इस तरह का गंदा इल्ज़ाम लगा रही थी कि वो किसी के साथ भाग गई है, शायद ये उसमें कामयाब हो जाती। लेकिन कत्ल छुपाया नहीं छुपता। जब कोई किसी के साथ इस तरह की दरिंदगी करता है तो उसका अपना भी टाइम आ जाता है और इन माँ बेटियों का भी इंशाल्लाह जल्द टाइम आएगा। अब ये जो असल मामला है इसमें कि इसमें सेक्शन कौन सी लगाई गई हैं, तो बेसिकली इसका जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी वो थी इसकी अगवा की, जो कि ज़ारा के वालिद ने इब्तदाई तौर पे करवाई थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि ज़ारा को इस तरीके से कत्ल किया गया है और फिर डेड बॉडी नाले में से बैग निकाले जाते हैं और उसके टुकड़े वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, इसी तरह सर नहीं मिलता, सर को ढूंढा जाता है ताकि बॉडी एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए। सर इसीलिए काफ़ी 4 किलोमीटर दूर फेंका जाता है कि पता ना चले
کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے, اور اگر وہ سر نہ ملتا خدا نہ خواستہ تو پھر ایسے کیسز جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی بند ہو جاتے ہیں. تو یہ پوری باڈی ریکور کی گئی. اب اس میں جب باڈی ریکور ہوگی تو 302 کی ایک سیکشن ہوتی ہے قتل کی, قتل کا بدلہ قتل جسے قصاص بھی کہا جاتا ہے, وہ لگائی گئی. پھر اس میں 201 کی سیکشن لگائی گئی ہے جو کہ ڈس اپیئرنگ آف ایویڈنس ہوتے ہیں, کہ جو بھی ایویڈنس تھے ان کو وہاں سے چھپانے کی کوشش کی گئی, یعنی کہ ڈیڈ باڈی کو چھپانے کی کوشش کی, اس کے پیسز کر دیے, نالے میں پھینک دیا گیا اور جائے وقوع کو دھو دیا گیا, صاف کر دیا گیا. تو یہ جو سیکشن ہے یہ ساری کی ساری اس میں شامل کی گئی ہیں کہ ڈیڈ باڈی کو جلا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور 311 جو سیکشن ہے 311 کی, وہ بھی پراسیکیوشن کی طرف سے شامل کروائی گئی ہے, تاکہ اگر خدا نخواستہ کل کلاں کو موسٹلی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے, مرڈر ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد فیملیز بیٹھ کے اس پہ پنچایتیں کر لیتی ہیں, صلح صفائیاں ہو جاتی ہیں, تو 311 کی سیکشن شامل کر دی گئی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے کل کو اس کی مدعی بن جائے گی اگر ان کی آپس میں صلح بھی ہو گئی. تو صلح والا معاملہ جو ہے وہ اس معاملے میں نہیں ہو سکتا, وہ اس لیے کہ اسٹیٹ نے جو 311 کی سیکشن اس میں شامل کی ہے تاکہ یہ جو درندہ صفت صغرا ہے, یاسمین, عبداللہ, نوید اور اس کے ساتھ ابھی 4 اور ملزمان ہیں جن کو کہ پولیس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, ان کے بھی ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ وہ اس جگہ پہ موجود تھے. ان کا کتنا کردار ہے وہ ساری چیزیں جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے یہ سیکشنز شامل کر دی گئی ہیں. یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا اس میں صرف ایک ملزم کو سزا ملے گی, کہ سارا معاملہ نوید پہ ڈال دیا جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ جو 3 ملزمان ہیں جن میں کہ صغرا, یاسمین اور نوید, یہ مرکزی ملزمان ہیں تینوں. وہ اس لیے کہ تینوں کا ارادہ ایک تھا, نیت ایک تھی, پلاننگ تینوں نے مل کے کی, ان کی کالز ڈیٹا کے ذریعے پتہ چل رہا ہے, اسکرین شاٹ آپس میں شیئر کیے گئے ہیں, رسیدیں سامنے آ گئی ہیں, اور پھر سب سے بڑا جو ایویڈنس اس میں ملتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب وہ زارا کو انہوں نے قتل کر دیا ہے تو اس کے بعد یاسمین اپنے گھر جاتی ہے 10:33 پہ صبح کے ٹائم, اور پھر وہ لے کے آتی ہے ایک کپڑا, اور کپڑے کے اندر ٹوکا اور چھریاں وغیرہ جو ہیں وہ اس نے اٹھا رکھی ہیں. یہ سی سی ٹی وی بھی سامنے آئی ہے. پھر وہ یہ سامان لاتی ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک بندے نے, ان تینوں نے مل کے اس کو قتل کیا, تو تینوں ہی مرکزی ملزم ہیں. کیونکہ یاسمین نے ٹانگیں دبوچی تھی, جو صغرا تھی وہ پیٹ کے اوپر بیٹھی تھی, اور جو نوید تھا اس نے گلا دبایا یا سانس دبایا, جو بھی اس نے کیا. تو تینوں نے اس کو قتل کرنے میں اپنا مرکزی رول پلے کیا ہے. اسی طرح تینوں اسے اٹھا کے قتل کرنے کے بعد باہر لے کے آئے کہ اسے تھوڑی دیر رکھتے ہیں ہوا میں. یہ اتنے کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں کہ ان کو یہ بھی کسی نے بتایا تھا. اب ہم جو عام لوگ ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا سانس بند کر کے مار دیں اور پھر اسے تھوڑی دیر ہوا میں رکھیں تو اس کا بلڈ زیادہ نہیں نکلتا. ان کرمنلز کو یہ بھی پتہ ہے. تو انہوں نے اس کو پھر باہر برآمدے میں رکھا اور تینوں ہی لے کے گئے. پھر اس کو ایک کپڑا بچھا کر باتھ روم میں وہاں پہ لے گئے, وہ بھی ان تینوں کا کردار ہے. پیسز کیے گئے, پیس کٹ کر کر کے ان کو پکڑائے جا رہے تھے, صغرا اور یاسمین کو, اور یہ پائپ لگا کے ان کو دھو رہی تھی, ان میں سے بلڈ جو ہے وہ نکال رہی تھی ٹب میں ڈال کے, اور پھر پائپ کے ساتھ ان کو واش کرتی تھی. پھر انہوں نے مل کے بیگ بنائے ہیں, اور بیگ بنا کر پھر اس باڈی کو تینوں لے کے گئے ہیں کے لیے. تو اب پھینکنے میں نوید کا تو کردار نہیں ہے, لیکن باقی سارا مین کردار اس نے اپنا اس میں ادا کیا ہے. جو جلائی گئی ہے ساری چیزیں چھت کے اوپر, اس میں بھی نوید کا مرکزی کردار ہے. جو سر جلایا گیا, جو ہاتھوں کے اگلے ناخنوں سے انگلیاں کاٹ کے جلائی گئی ہیں, تو اس میں بڑا اہم رول ہے. یہ تینوں ہی کرتے رہے ہیں, تو اس لیے یہ تینوں ہی اس میں مرکزی ملزمان ہیں, اور تینوں جو ہیں چلان کے اندر مرکزی ملزمان لکھے گئے ہیں. اس کا چلان جو ہے وہ اس لیے ابھی رکا ہوا ہے کہ اس کی فورینسک لیب کی کچھ رپورٹ آنے والی ہے, اور یہ جو 302 کی سیکشن لگی ہے اس کی 25 سال سزا ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں آج تک تو کسی خاتون کو نہیں دیکھا کہ پھانسی کی سزا ہوئی ہو. اور ویسے بھی یہاں پہ پھانسی کی بجائے اب یہ ہے کہ 25 سال کی عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے.
تو اس کو 14 سال کم بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی کم کرنا ہو تو 10 سال بھی سنائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کی سزائیں ہیں، اور کورٹ جو ہے وہ ایویڈنس کی بیس پہ سزا سناتا ہے ہمیشہ۔ پولیس جتنی مرضی تفتیش کر لے، تحقیقات کر لے، یہ جو ملزمان ہیں اس طرح کے درندے، یہ کیوں بعد میں شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسز میں سے نکل جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیک آف ایویڈنس۔ جب بہت کمیاں کوتاہیاں ایویڈنس اکٹھے کرنے میں رہ جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گواہ ہوتے ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں، جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جب پروپر عدالت کے اندر ہیئرنگز میں نہیں ہوتی تو پھر ان ملزمان کو فائدہ ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ پولیس نے 173 کی جو رپورٹ ہے، یعنی چالان، وہ بھی مکمل کرنا ہے، اور اس میں پراسیکیوشن جنرل کا بڑا اہم رول ہے۔ ان کی ہدایات کے مطابق جو آئی او ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر، ان کے ساتھ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے پورے چالان کو اس کو بنانا ہے، کیسے اس کو عدالت میں پیش کرنا ہے۔ جو اس کے ایویڈنس ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک وہ خاتون اس میں گواہ ہے، غزالہ نامی، جس نے کہ زارا کی باڈی کے جو ٹکڑے تھے ان کو اس نے غسل دیا تھا۔ ایک وہ گواہ ہے اس میں، اسی طرح جو ریسکیو والے ہیں ان کی گواہی ہے اس میں شامل کی گئی، انہوں نے یہ ٹکڑے تلاش کی گئے۔ آئی او ہیں وہ بھی ارشد غازی، وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں کلیکٹ کروائی ہیں۔ تو گواہوں کی جو گواہیاں ہیں وہ بہت امپورٹنس کی حامل ہیں اس کیس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی یہ ساری چیزیں کلیکٹ کی گئی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز آ چکی ہیں، جس جگہ سے ٹوکا، چھریاں اور باقی دیگر چیزیں لی گئی، ان کی رسیدیں بھی پولیس حاصل کر چکی ہے۔ اس دکان کی سی سی ٹی وی بھی لی گئی ہیں اس ڈیٹ کی، 9 نومبر کو یہ چیزیں سغرا اور نوید نے خریدی تھی۔ نوید، سغرا اور یاسمین کا جو کال ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے اس میں، کہ وہ رابطے میں تھے اور انہی ٹاپکس کے اوپر وہ بات چیت کرتے تھے جو کہ انہوں نے مرڈر کے لیے ایک پلان بھی کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیز کیش 10,000 روپے کی رسید وہ بھی اس کے ساتھ شامل کی گئی ہے۔ تو جو اس میں سغرا، یاسمین اور ان کے بیانات ہیں وہ بھی سارے اس میں، جو ضمنیہ مثل جسے کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروپر اس پہ پولیس اپنا ورک کر رہی ہے۔ اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو کہ ڈی ایس پی ہیں، ڈی ایس پی لیول کے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں، تاکہ یہ جو چالان ہے یہ اس طریقے کا تیار کیا جائے کہ ملزمان کسی صورت اس شکنجے میں سے باہر نہ آ سکے۔ اور یہ جو بالخصوص 3 ملزمان ہیں، عبداللہ ہے، اس کی ایج بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ایج ہے 16 سال کے قریب۔ تو عبداللہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ کو کم سزا سنائی جائے گی، اس لیے کہ وہ جووینائل جسٹس آرڈیننس جو ہے اس کے تحت انڈر ایج جو ہوتے ہیں وہ اگر مرڈر کر بھی دیتے ہیں تو ان کو بڑا ریلیف اس میں مل جاتا ہے۔ تو عبداللہ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا، اور یقیناً یہ کرمنل لوگوں کو پتہ ہوگا، یہ جو جرائم پیشہ ماں ہے اور ساتھ اس نے پورا ایک گینگ اپنی بیٹیوں کا اور ساتھ میں نواسوں کا بنا رکھا ہے کہ کس طریقے سے جو کم ایج ہوتے ہیں وہ اس میں سے کم سزا انہیں ملتی ہے اور وہ نکل بھی جاتے ہیں۔ تو اسی لیے شاید ان کو اس نے ساتھ یوز کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ یہ بھی چیزیں چیک کی جا رہی ہیں کہ جو ریپ والا معاملہ ہے زارا کے ساتھ وہ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ فرینزک لیب کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ خصوصی طور پہ مینشن کی گئی ہے پولیس کی طرف سے چیز کہ یہ چیز اس میں چیک کی جائے، کیونکہ باڈی پارٹس جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو کٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ پولیس کو خدشہ ہے کہ ایسا کیا گیا ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم میں تو جو پیسز تھے باڈی کے ان کا کوئی اتنا پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ویسے بھی پرائیویٹ پارٹ کاٹ دیے گئے تھے، پیٹ کٹ کر کے آنتے وغیرہ سب کچھ علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے جو فرینزک ہے اس میں یہ اثر رپورٹ ساری سامنے آئے گی کہ کیا کیا اس باڈی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ملزمان کا جب اب ٹرائل چلے گا وہاں پہ شہادتیں ہوں گی، سپیٹی ٹرائل ہوتا ہے، یہ سارے ایویڈنس کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو سیشن کورٹ سے جیسے کہ سزائے موت انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو درندے ہیں بالخصوص ان کو سزا ملے، تو ان کو یہاں سے سزا سنائی جاتی ہے، چاہے سزائے موت کا جو قیدی ہوتا ہے وہاں پہ ثبوت ہوں، ایویڈنس ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ اپیل کر سکتا ہے۔ تو یہ پھر ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں،
اور ہائی کورٹ کے بعد ان کے پاس ایک حق ہوتا ہے کہ پھر یہ جب وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اپیلیں تو پھر یہ سپریم کورٹ میں اپنی اپیلیں دائر کرتے ہیں، وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو جائیں تو ان کی جو سزا ہوتی ہے پھر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، لیکن پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کا کہنا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر اس پورے جتنا بھی یہ ٹرائل ہے جس میں کہ اپیلیں ہیں اور سارا جو ایک یہ پروسیس ہے اس کو 1 سال کے اندر مکمل کر کے تو اس کی سزائیں جو ہیں ان پہ امپلیمنٹ کروایا جائے گا۔ ایف آئی آر زارا کے والد کی مدیت میں ہے اور وہ کسی صورت نظر تو نہیں آتا کہ ان درندوں کو معاف کریں گے، اور ایک مثال ہے کہ کل کو کوئی ایسا نرم گوشہ پیدا ہو بھی جاتا ہے، یا جیسے قدیر ہے، قدیر کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں بہنوں کی سزا یا معافی کے بارے میں، کہ جیسے اس کا جھکاؤ ہے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف، تو اسی طرح کل کو ہو سکتا ہے کہ قدیر بچے کو لے کے، جو چھوٹا بچہ ہے محمد شافع، اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ زارا کے والد کو کل کو کوئی ایسی ڈیمانڈ رکھ دے، کوئی ایسی بات کر دے اور شاید وہ کہیں آگے چل کے خدا نہ خواستہ مجبور نہ ہو جائیں، اس صورت میں بھی حکومت جو ہے وہ ریاست اس کی مدعی بنے گی، کیونکہ 311 سیکشن اس میں ایڈ کر دی گئی ہے، اور پھر بھی یہ ملزمان باہر نہیں آ سکتے، ان کو اپنا کیا بھگتنا ہوگا۔ اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے اس وقت، جس طرح کا انہوں نے بے ہیمانہ قتل کیا ہے زارا کا، اور جو اس کی باڈی کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے، اور وہ بھی عبرت کا نشان بنانے کے لیے سب کے سامنے ان کو سزا ملے، تاکہ جب تک کہ ایک جگہ پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، ایک مثال نہیں آئے گی، تب تک یہ کرائم جو ہے یہ تھمے گا نہیں۔ اور یہ ایک ایسا کرائم ہے کہ جو خواتین نے ایک خاتون کے خلاف کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو اس کے لیے اب ایک تو امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ جو سسرالی ہیں جو کہ زارا کے بتایا یہ جاتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کی اٹیمپٹ کر چکے ہیں، تو اس کے بعد قدیر کا وہاں بھیج دینا زارا کو، ان کے حوالے دوبارہ سے کر دینا کہ جی اب یہ یہاں بچے کے ساتھ رہے گی، تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک معاملہ اس لیے ہے کہ ایسے لوگوں پہ اعتماد کرنا، اور پھر زارا کے والد سب کچھ جانتے تھے اور وہ بھی کافی باشعور انسان ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی درندہ صرف توڑتے ہیں کہ ایک پولیس کے اندر کام کرنے والے بندے کی، جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، اس کی بیٹی کو کیسی موت انہوں نے دی ہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوگا کہ یہ شخص با اثر ہے، اگر ہم ایسا کریں گی تو ہمیں سزا ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں سغرا اور یاسمین کو یہ پتہ تھا کہ قدیر ہمیں بچا لے گا اس پورے معاملے میں سے، تو قدیر کو بھی اب انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا پروسیس ہے اس معاملے میں کہ تقریباً جو پروسیکیوشن کی طرف سے بتایا جا رہا ہے وہ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ میکسیمم 1 سال جو ہے وہ ٹرائل اور یہ ساری چیزیں لگیں گی، چلیں گی، اور اس کے بعد جا کے یہ اپنے انجام کو پہنچیں گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔